बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 994 दिन हो चुके हैं और बुशरा बीबी को झूठे मुकदमात में कैद हुए 730 दिन गुजर चुके हैं। आज 25 अप्रैल 2026 है। आज से पूरे 30 साल पहले 25 अप्रैल 1996 को इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी। और बुनियाद के वक्त जो उन्होंने स्लोगन दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं क्यों सियासत में आ रहा हूँ, वो इसलिए कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में खुददारी लाने के लिए और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाने के लिए इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इन्होंने बुनियाद रखी तो पूरे अखबारात की जो सह सुर्खियाँ थीं उसमें इमरान खान साहब का सियासत में आना और तहरीक इंसाफ का ऐलान शामिल था। और वो दिन है और आज तक का दिन 30 साल का ये जो सफ़र है, ये बड़ा सब्र आज़मा सफ़र था इमरान खान साहब का। और वो जो एक पूरी दुनिया में हीरो थे इमरान खान साहब, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे बहुत से ममालिक में। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान का नाम जाना जाता था और लोग इज्जत देते थे। इसलिए जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट के अंदर नाम कमाया, इज्जत कमाई, न्यूट्रल अंपायर लेके आए और वर्ल्ड कप जिताया, और उसके बाद जब वो फ्लाई कामों में आए और शौकत खानम एक दुनिया में जिंदा मिसाल है जदोजहद की, अज़म की और अल्लाह पे यकीन की। कि 20 डॉक्टरों में से 19 डॉक्टर कह रहे थे कि ये अस्पताल नहीं बन सकता, और एक डॉक्टर ने कहा कि अगर ये अस्पताल बन भी जाए तो ये चल नहीं सकता, इसलिए कि इतना महंगा इलाज है कैंसर का, तो आप कैसे गरीबों का इलाज करोगे? इसके लिए तो लगातार पैसे चाहिए, और जब तक हॉस्पिटल कमर्शियल नहीं हो, वो कमाएगा नहीं, तो वो पैसे नहीं लगा सकता। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं गरीबों के लिए अस्पताल बनाऊंगा 70% जहाँ पे आज भी मुफ्त इलाज हो रहा है। तो आप देखें, शौकत खानम बना, शौकत खानम चल रहा है। शौकत खानम, इमरान खान साहब को 994 दिन हो गए जेल में बंद हुए, लेकिन लोग अतियात दे रहे हैं इमरान खान के नाम पर। और पेशावर में शौकत खानम हॉस्पिटल बना, दूसरा, तीसरा अब कराची में इंशाल्लाह कंप्लीट होने जा रहा है, और वो लाहौर की शौकत खानम से डबल है। तो आप सोचें, इमरान खान साहब की खिदमात पाकिस्तान में, क्या आपने कोई देखा है इस तरह का सियासतदान, इस तरह का कोई आदमी जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हो, उसके बाद वो अपनी इज्जत और अपना नाम इस्तेमाल करे गरीब आवाम के लिए? फिर नमल जो कॉलेज उन्होंने बनाया वो हम सब के सामने है कि मियाँ वाली के एक पसमानदा इलाके में आज वहाँ पर नौजवान जो है, बच्चे बच्चियाँ हमारी 70-80 लाख रुपए की डिग्री मुफ्त कर रही हैं, और ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री उन्हें मिलती है, और वो डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही उन्हें अच्छी अच्छी जॉब्स की ऑफर हो जाती है, और वो अपने पूरे पसमानदा ख़ानदानों को पसमानदगी से निकालने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं वो बच्चे। आप सोचें कि वो लोग जो कैंसर से बच गए, उनका इलाज हुआ शौकत खानम में, वो हाथ उठा उठा कर इमरान खान के लिए आज भी दुआ कर रहे हैं। वो बच्चे बच्चियां, उनके वालिदैन जो अच्छी तालीम हासिल कर ली, जिन्होंने नंबल यूनिवर्सिटी से, वो भी सारी उम्र दुआ गो हैं इमरान खान साहब के लिए। तो वो एक सियासतदान नहीं है, वो एक ऐसे लीडर हैं पूरी दुनिया के लिए जिनको पूरी दुनिया जो है वो सराहती भी है, और उनका नाम लेकर, उनकी जदोजहद को देखकर पुरअज़म होती है। मेरे जैसे आम लोग इमरान खान की वजह से सियासत में आए। आप यकीन करें, जब 1996 में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, तो उस ज़माने में अखबारात आया करते थे, उस ज़माने में इतना ईमेल का, सोशल मीडिया नहीं होता था, और ज़राए का राब्ता जो था वो ख़त व किताबत सबसे ज़्यादा थी। तो जंग अखबार के क्वार्टर पेज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इश्तिहार दिया हुआ था कि आएँ इमरान खान के साथ इंसाफ, खुददारी और हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हों। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने वालिद साहब के ऑफिस जाया करता था, वहाँ पे भी एक न्यूज़पेपर आता था, हमारे घर पे भी आता था। तो मेरा जो छोटा भाई, मुझसे 9 साल छोटा है, वो उस ज़माने में स्कूल में था, लेकिन दीवाना था वो भी इमरान खान का। हम दोनों ने वो सफ़े अखबार के काटे और उसको फिल किया, और मुझे अच्छी तरह याद है लाहौर का एड्रेस था भेजा,
اور واپسی میں ہمیں جواب آیا، عمران خان صاحب کا پرنٹڈ سائن تھے کہ آپ کو عمران خان کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد صاحب کو فالج ہوا تھا، وہ بیمار تھے، بول نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے ان دنوں میں، اور جب کوئی ملنے آتا تھا میرے والد کو یا گھر میں مہمان آتا تھا تو ہم بڑے شوق سے کہتے تھے کہ چھوٹے بھائی کا بھی نام لیتے تھے اور میرا بھی، کہ چھوٹے بھائی کو خط ہے عمران خان صاحب کا، اور وہ بھاگا بھاگا جاتا تھا، وہ دکھاتا تھا سب لوگوں کو۔ تو ایک اس زمانے سے ہی آپ سوچو فخر کا باعث تھا، وہ ایک پرنٹڈ دستخط عمران خان صاحب کا جس پہ تھا، اس پہ بھی ہم سارے خوش ہوتے تھے۔ تو یہ جو 30 سال کی جدوجہد ہے، پورے پاکستان میں عمران خان صاحب گھومے ہیں، انہوں نے پاکستان پر کتابیں لکھی ہیں لوگوں پر، اور انہیں فخر ہوتا تھا کہ وہ پاکستان کی پہلی نسل ہیں جو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے۔ تو جو انہوں نے علامہ اقبال کا فلسفہ ہم سب کو بیان کیا، وہ جدوجہد جو قائد اعظم نے کی تھی، اسی طرح عمران خان بھی مین آف پرنسپل ہیں۔ آپ یقین کریں جس طرح قائد اعظم جب کابینہ کا اجلاس بلاتے تھے تو وہاں پہ نہ چائے پیش کرتے تھے نہ کچھ، اسی طرح عمران خان صاحب نے اپنے یہ جو 4 سالہ دور تھا وہ کیا، اور ٹیکس کے جو پیسے تھے ان کی حفاظت کی، اور اس طرح لگژری لائف نہیں گزاری جس طرح آج آپ دیکھ لو جو بھی ہے وہ اپنے لیے مہنگے مہنگے جہاز خرید رہے ہیں، اربوں روپے ضائع کرتے ہیں، لیکن عمران خان کفایت شاری سے گزرے۔ اور جب پورا پاکستان، آج تک کوئی لیڈر اس طرح نہیں ہے جس نے اتنی محنت کی ہو، گلی گلی محلے محلے اور گاؤں گاؤں گیا ہو، وہ صرف عمران خان صاحب ہیں۔ انہوں نے گلگت بلتستان سے لے کر، کشمیر سے لے کر بلوچستان کے ایران بارڈر تک عمران خان صاحب گئے ہوئے ہیں، افغانستان بارڈر سے لے کر جو ہے وہ ہر طرف گھومے ہیں، انہوں نے پورے پاکستان کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، انہیں تاریخ کا شوق تھا۔ اور آپ یقین کریں پاکستان کے اندر اگر کسی نے پاکستانیت کا درس دیا ہم سب کو اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے پیش کیا ہے، تو وہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بلوچستان کا نوجوان جڑ گیا، سندھ کا نوجوان جڑا، کراچی کا نوجوان جڑا، پنجاب کے نوجوان جڑنا شروع ہوئے، خیبر پختونخوا کے تمام لوگ جو پشتون تھے یا وہاں پہ ہزارہ وال ہیں، سب لوگ وہ جڑے عمران خان کے ساتھ۔ گلگت بلتستان، کشمیر ہو گیا، سرائکی بیلٹ ہو گئی، اور آپ ان کی جدوجہد دیکھیں کہ پرامن رہتے ہوئے، پیسے نہیں تھے اس کے باوجود، اچھی طرح مجھے یاد ہے کبھی کبھی جو ہمارا مرکزی دفتر ہے اسلام آباد میں، اس کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ عمران خان صاحب نے جب الیکشن آ رہا گاڑی اپنی بیچ دی تھی۔ تو وہ شخص جو اتنی زیادہ جس کو پاپولیرٹی تھی، اور جمائمہ خان سے ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی، اگر وہ طلاق کے بعد پیسے بھی لینا چاہتے جو ایک قانونی حق تھا، انہوں نے ایک پیسہ تک نہیں دیا، ایک پائی نہیں لی، تو خودداری سے ہمیشہ زندگی گزاری، اور ہم سب کو دکھایا کہ بغیر پیسے کے بھی سیاست ہو سکتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ان کے ساتھ لوگ جڑتے رہے، لوگ ہم پہ ہنستے تھے، ٹانگا پارٹی ہے، لیکن ایک سیٹ جیتی 2002 میں، 97 میں ہار گئے ساری سیٹیں، اس کے بعد 2008 میں ہم نے بائیکاٹ کر دیا، لیکن عمران خان مسلسل چلتے رہے، اور 2013 کے الیکشن میں ہم سب کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اکثریت حاصل کی، 30 سے 35 سیٹیں قومی اسمبلی میں لی۔ میں خود الیکشن میں کھڑا تھا اور میں دوسرے نمبر پہ آیا، مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میں کیوں ہار گیا۔ مجھے عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ تم انشاءاللہ جیتو گے، تم نے محنت جاری رکھنی ہے۔ تم مجھے دیکھو کہ میں 97 میں ہار گیا تھا پہلے الیکشن میں، پھر اللہ نے مجھے 2002 میں کامیابی دی۔ تو وہ عزم اور حوصلہ ہم سب کو دیتے تھے، ہمت دیتے تھے، حوصلہ دیتے تھے۔ عمران خان صاحب نے رنگ اور مذہب کی یہ تفریق ختم کر دی، لسانیت ختم کر دی، شیعہ، سنی، وہابی، اہل سنت، یہ سب ختم کر دیا۔ آج تمام لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس شخص نے اتنی محنت کی، وزیر اعظم بنے، دن رات اپنا دیا، سب سے زیادہ کابینہ کی اگر کسی وزیر اعظم نے میٹنگز کی ہیں تو وہ عمران خان ہے۔ کرونا سے انہوں نے نکالا، ڈوبتی ہوئی معیشت کو انہوں نے سہارا دیا، اور 6.2 پر جی ڈی پی ریٹ لے کر گئے۔ کسانوں کے لیے آپ سوچیں انہوں نے اتنا کام کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ زراعت کی معیشت پازیٹیو میں آئی، فیکٹریاں چلنے لگیں پاکستان کے اندر، رول آف لا آ گیا پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر جو سب سے اچھی چیز آئی، نوجوان جو 65% ہے ان کو ایک حوصلہ ملا۔ ان کے لیے ایسے ایسے منصوبے عمران خان صاحب بنا رہے تھے جو نوجوانوں کا مستقبل روشن کر رہے تھے۔
اور پوری دنیا میں پاکستانی جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے تھے، اور جو سب سے تاریخ ساز اسپیچ کی عمران خان نے اقوام متحدہ میں، وہ تاریخ ساز تقریر ان کا وہ جذبہ اور ان کی وہ سوچ اور فکر نے ان کو پوری مسلمان امہ کا لیڈر بنایا. جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی انہوں نے جنگ لڑی، اور جس طریقے سے انہوں نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا. اب میں خود دیکھیں، اس ٹائم جلا وطنی کی زندگی میں ہوں، امریکہ میں ہوں، مجھے اب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں. ہر جگہ پہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے، ہمیں براؤن کہا جاتا ہے، تو وہ جو نفرت انگیز طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے اور ہمیں دہشت گرد سمجھا جاتا ہے خدا نخواستہ. حالانکہ اسلام پرامن دین ہے. ہم تمام لوگ، اگر جو بھی باہر دنیا میں رہتا ہے وہ محنت مزدوری کرنے یا اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، ہر باہر کے ملک کے اندر وہ اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے معاشرے میں پازیٹیو کردار ادا کرتے ہیں. مسلمان خصوصاً پاکستانی ہو گئے. تو عمران خان جو خود اوورسیز رہ چکے تھے کرکٹ میں، انہیں ان کا بھی پتہ تھا. اور دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، آج وہ عمران خان کے اسی لیے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان ان کی عزت کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا پاکستان کا اثاثہ بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی بھی لا سکتے ہیں اپنے ساتھ. وہ محنتی لوگ ہیں اور پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، قرضے سے نکال سکتے ہیں، اور وہ تمام منصوبہ بندی کر سکتے ہیں جس سے پاکستان تیزی کے ساتھ ترقی کر سکے. تو عمران خان صاحب ایک جدوجہد کا نام ہے، عمران خان صاحب ایک نظریے کا نام ہے، اور وہ نظریہ تیزی سے پھیل رہا ہے. چاہے آپ عمران خان کو جسمانی طور پر قید کیا ہوا ہے، ابھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کی آنکھ خراب ہو رہی ہے، لیکن عمران خان کا نظریہ جو ہے وہ روشنی کی طرح پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. آج جبر، ظلم، زیادتی کے باوجود، قید میں ڈالنے کے باوجود، لوگوں کے گھر توڑنے کے، کاروبار توڑنے کے باوجود عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ. جبر ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے معاشرے کے اندر، لیکن آپ لوگوں کے نظریے کو چینج نہیں کر سکے. آج بھی 4 سال ہو گئے ہیں. عاصم منیر جو اس ٹائم ظلم کر رہا ہے پاکستان پہ، اور جو فارم 47 کی اس نے جھوٹوں کی، چوروں کی حکومت لا کر بٹھائی ہوئی ہے ہم سب کے اوپر، آج بھی ان پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا. یہ جتنا خوف جو بھی کر رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہماری ہے، چاہے وہ میڈیٹر بنے ہوئے ہیں اس ٹائم ایران اور امریکہ کے درمیان، جو بھی کر لیں، لیکن پاکستان میں اندھیرا ہے. پاکستان میں آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پاکستان میں آج بھی تیزی سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. پاکستان میں آج بھی رول آف لا نہیں ہے. عدالتیں باندھی بنی ہوئی ہیں آج بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. تو ملک اس طرح نہیں چلتے. آج عمران خان صاحب ضرورت بن چکے ہیں پورے پاکستان کی، پوری مسلمان امہ کی. آج ہاتھ اٹھا اٹھا کے لوگ دعا مانگتے ہیں عمران خان کے لیے، اور عمران خان ان سے نہیں ٹوٹ رہا، نہیں ڈیل کر رہا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان سے زیادہ پاکستان کی آزادی کو اہمیت دیتا ہوں، اور وہ ضروری ہے پاکستان کے لیے. جب تک ہم اور آپ حقیقی آزادی کی اس جدوجہد میں بھرپور طریقے سے شامل نہیں ہوں گے، ہمارا اور آپ کے بچوں کا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب کو آج یہ 30 سالہ دور عمران خان کا دیکھنا چاہیے. انہیں گولیاں ماری گئیں، انہیں جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں ہراساں کرنے کی کوشش، ان کی فیملی کو، تمام لوگوں کو، ان کے نزدیکی جتنے بھی سیاسی لوگ تھے، اور ان کو پارٹیاں چھڑوائیں. عمران خان کی پارٹی ختم کرنے کی کوشش. ریڈ لکیر ہے عمران خان پہ، سیاست میں نہیں آ سکے گا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں نے 30 سال عمران خان کی جدوجہد کے ساتھ گزارے ہیں. عمران خان اللہ کے حکم سے ضرور باہر آئیں گے. عمران خان ہی پاکستان کو صحیح کریں گے، اور عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، جو ان کا اللہ پہ ایمان ہے، ضرور بنیں گے. اور یہ چاہے کچھ بھی کر لیں، یہ وقتی طور کے ظالم ہیں. بڑے بڑے ظالم دنیا سے ہٹ گئے. وہ فرعون بھی آج جو ہے وہ عبرت کا نشان بن گیا. یزید کو آپ دیکھ لیں، عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، اور آج بھی حسینیت زندہ ہے. اور آج جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے مثال بنے ہیں پوری دنیا کے لیے. تو عمران خان صاحب کو میری طرف سے، ہم پورے پاکستان کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں. ان کی جدوجہد کو، ان کے عزم کو، ان کے حوصلے کو. ہم سب میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، لیکن عمران خان کو دیکھ کر جس طرح جیل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر